अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं डीआईजी ट्रेनिंग पंजाब राव मुनीर अहमद ज़िया। हम उनसे पूछेंगे क्या कर रही है ट्रेनिंग पंजाब, क्या मेयार है ट्रेनिंग सेंटर्स में जवानों की ट्रेनिंग का, और भी बहुत से सवालात और इनके जवाब देंगे राव मुनीर अहमद ज़िया। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फ़याज़ साहब। बहुत मशकूर हूँ मैं आपके इदारे का, आपके चैनल का, कि आपने मुझे मौका दिया। अच्छा सर, पहला सवाल, क्या कर रही है ट्रेनिंग ब्रांच ट्रेनिंग के मेयार को बेहतर बनाने के लिए? जैसा कि आपके सवाल में लफ्ज़ ट्रेनिंग है, तो ये बड़ा एविडेंट है कि ट्रेन का मतलब ये होता है कि आपने एक रॉ स्टफ़ को लेके उसको आपने पॉलिश करना है, उसको ट्यून करना है, और उसको एक जो गिवन स्टैंडर्ड होता है इंस्टीट्यूशन का, एक सर्विस डिलीवरी जिसमें आके एक नौजवान ने करनी है, उसको उस सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स और मेयारात और उसके जो SOPs और लीगल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक उस रॉ मटेरियल को हमने उसको उस फ्रेमवर्क में लाना है ताकि वो उस सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म का हिस्सा बन सके विदाउट काजिंग एनी फ्रिक्शन इन द सिचुएशन और इन द सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म। उसके लिए एक ज़ाहिर है कि पूरा एक सेटअप है, एक इदारा है, एक डायरेक्टोरेट है जो कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बैठ के काम करता है, और उसके नीचे जो फील्ड फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं और 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और 3 अलहदा से हमारे पास स्कूल्स हैं जिनका हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोल है। जो कॉलेजेस हैं उनको हेड करते हैं हमारे कमांडेंट जो ग्रेड 20 के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, और जो पुलिस स्कूल्स हैं उनको हेड करते हैं प्रिंसिपल्स जो कि ग्रेड 19 के ऑफिसर्स होते हैं। तो नॉर्मली जो कॉलेजेस हैं उसमें हम सीनियर लेवल के कोर्सेज़ करवाते हैं, उसमें प्रमोशनल कोर्सेज़ होते हैं, उसमें हम एडवांसेस कोर्सेज़ करवाते हैं। जैसे प्रमोशन है अगर सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर लेवल की, तो वो एक बड़ा सेंसिटिव सा मामला होता है, तो उसको सीनियर लेवल के ऑफिसर्स के अंडर करवाया जाता है। इसी तरह इंस्पेक्टर से जब DSP का जो कोर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है वो भी कॉलेजेस में करवाई जाती है। इसी तरह फिर जो एडवांस कोर्स जिसमें हम DSP से SP लेवल की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो सीनियर लेवल की ओवरसाइट, सुपरविज़न और उनकी सर्विलेंस के अंदर करवाई जाती। फिर इसी तरह जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं और जो लोअर लेवल जो प्रमोशनल कोर्सेज़ होते हैं उनका हमारा दायरा अख्तियार हमने जो है ना वो कॉलेजेस के स्कूल्स के अंदर अच्छा सर, आपके ट्रेनिंग कॉलेजेस में, स्कूल्स में और जो दीगर आपकी हैं इंस्टीट्यूट, उनमें ट्रेनिंग का मेयार क्या है और नए भर्ती होने वाला जवान कितने अरसे की ट्रेनिंग के बाद मैदान अमल में उतरता है? देखें, ट्रेनिंग हमारा जो ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट है वो 3 तरह की ट्रेनिंग्स को कैटर करता है। एक तो हम उसको कहते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग, जो न्यू रिक्रूट आता है उसको हम बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, उसको एंट्री लेवल ट्रेनिंग कहते हैं। हम बेसिक ट्रेनिंग से शुरू बेसिक ट्रेनिंग ये 36 वीक की होती है, तकरीबन रफली आप इसको 6 माह के इक्वेट कर लें। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रमोशनल कोर्सेज़। जितनी भी आप जब भी आप प्रमोशन लेंगे, चाहे आप हेड कांस्टेबल बनेंगे यानी लिस्ट के एग्ज़ाम्स के बाद आपका लोअर कोर्स होगा, फिर उसके बाद आपका अपर कोर्स इंटरमीडिएट होगा, फिर उसके बाद आपका अपर और एडवांस कोर्सेज आते जाएंगे, तो आपको जिस लेवल पे भी आपकी प्रमोशन होगी आपको डिनोवो प्रमोशन कोर्स करना पड़ेगा। आपको सारे लीगल सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क और आपके आने वाले जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको हम ट्रेन करेंगे। ये जो कोर्सेज हैं जी जी, ये इनकी मियाद क्या है, कितने माह पे मुहित होते हैं या सेम इनका? ये जो बेसिक जो है ये 36 वीक का होता है। 36 वीक। इसी तरह जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ होते हैं उनके तकरीबन 3 से 4 माह का जो है वो ड्यूरेशन रखा जाता है। तो इसमें जो आप मेयार की बात कर रहे हैं, तो पहले जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग पॉलिसी होती थी ना, वो होती थी कि हम ये होता था कि एक मोनोलॉग होता था, यानी एक क्लासरूम लगी हुई है, क्लासरूम में आप बैठे हैं, एक स्पीकर या एक इंस्ट्रक्टर आ रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है, एक मोनोलॉग सिचुएशन है, लेक्चर डिलीवर हो गया, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। नहीं, अब हमने इसको जो है ना
پالیسی ایگزامینیشن پالیسی کے بعد اور ہم نے اس کو کریکولا اور ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کے بعد ہم نے اس ٹریننگ کو آل ٹوگیدر چینج کر دی. اب ہم نے اس کو انٹریکٹیو بنا دیا ہے. انٹریکٹیو سے مراد یہ ہے کہ اب آپ جو ہے آپ کا 40% کلاس ورک ہوگا اور 60% آپ کا ماڈیولر بیسڈ ہوگا. ہینڈز آن ٹریننگ ہوگی, فیلڈ پریکٹس ہوگی, سینیریو بیسڈ ٹریننگ ہوگی. آپ کو ایک سچویشن ماڈیولر سچویشن میں لے جا کے آپ کو ایک رول دے کے انیکٹ کرایا جائے گا, پھر آپ کو اسیس کیا جائے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس جو فیکلٹی ہوتی تھی وہ ہمارے ان ہاؤس فیکلٹی ہوتی تھی کہ آپ نے مطلب جو ہے ہمارا جو فیڈر ہے وہ ڈسٹرکس ہے, وہ ڈسٹرکٹ سے ہم انسٹرکٹرس وغیرہ جو اچھی قابلیت رکھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ہم لے لیتے تھے. ہم ان ہاؤس ہمارا ٹریننگ کا میکنزم تھا. نہیں, جب سے مطلب ہم انسپیکٹر جنرل صاحب کی پالیسی ہم نے اس کو ریولوشنائز کیا ہے. اب ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں انسٹرکٹرس کو. وہ کیسے آؤٹ سورس ہم اس طرح کریں کہ ایک ہم اچھے بھلے جو ہے نا جو گیسٹ اسپیکر آتا ہے اس کو ہم ایک لیکچر کے اچھے بھلے پیسے دیتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس ایک پوٹینشیل لسٹ ہے. ہمارے پاس جتنے بھی پروسیکیوٹرز جو ہیں بہت ایبل باڈیڈ قسم کے, جو ریٹائرڈ ججز ہیں, جو ان سروسز ججز ہیں, پروسیکیوٹرز ہیں, اور فورینسکس کے ایکسپرٹس ہیں, لائرز ہیں, لیگل پریکٹیشنرز ہیں, ان تمام کی ہمارے پاس ایک لسٹ موجود ہے. اور ہم انہیں گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ آنر کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کہہ لیں, وہ ایکسپرٹ ہیں اور وہ اپنے اپنے فیلڈ کے جو ہے نا مانے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ آ کے جو ہے نا اپنے ہینڈز آن ایکسپیرینس کرواتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں. سے فار ایگزامپل اگر ہمارے کیسز کورٹ میں فیل ہو رہے ہیں تو ہم پروسیکیوٹرز کو بلاتے ہیں. یہ بڑا ایشو ہے. جی ہاں, کورٹ کے کیسز کورٹ میں جا کے فیل کیوں ہو رہے ہیں, تو ہم نے ججز کے ساتھ پروسیکیوٹرز کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ماڈیول ڈیولپ کیا کہ وہ کون سے 100-150 ریزنز ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو بار بار جو ہے نا کیسز کورٹ میں جا کے فیل ہوتے ہیں. تو پھر ان کو پلگ کرنے کے لیے ہم نے ماڈیول ڈیزائن کیے, ہم نے ٹریننگ کروائی ہے ان کی. اور اسی طرح ججز اپنی آبزرویشن دیتے ہیں, ان سے ہم بلا کے ان سے ریکویسٹ کر کے لیکچر لیتے ہیں, خاص طور پہ جو ریٹائرڈ سیشن ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو لیڈنگ پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں. اور اسی طرح فورینسکس کے ایکسپرٹس ہیں, ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ان کو ہم. اچھا سر, یہ تو ہو گیا آپ کا لکھائی پڑھائی والا کام. ہم آتے ہیں اب آپ کی ٹریننگ کی طرف. جی جی, وہ جو ہینڈ ٹریننگ ہے وہ کون سے مراحل ہیں؟ سر اس میں ہم ٹریننگ کو براڈر 3 پارٹس میں جو ہے نا کیٹیگری میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ سافٹ اسکل, پھر ہارڈ اسکلس جس کو ہم پروفیشنل اسکل کہتے ہیں, پھر تیسرا جو ہے نا اس کا بیہیورل آسپیکٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اچھا, تو ہم ان تینوں کو ایک کمبینیشن بنا کے, ایک ماڈیولز بنا کے اس کے مطابق ہم ان کے. اب اس کی جو سافٹ اسکل ہے, سے فار ایگزامپل سافٹ اسکل میں اس نے فار ایگزامپل اگر اس کو ہم میڈیا تک ایکسپوجر دینا ہے اس رینک اور اس لیول کو ایڈوانس کورسز میں, تو ہم اس کو میڈیا کی ٹریننگ کروائیں گے. ہاؤ ٹو ٹیکل کویسچن, how to remain polite, how to handle with the offensive question, and how to become or remain calm in an emotional situation. یعنی بیہیویرل کنٹرول اور بیہیویرل جو پازیٹیو ہے اب آپ کا بیہیویئر, اس کے ڈسپلے کی ہم اس کو ٹیکنیکس اس کو سکھاتے ہیں. اس کی سائیکولوجیکل ہم نے ہر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور کالجز کے اندر ہمارے سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ موجود ہیں, اور ان کی ساتھ ساتھ ہم پروفائلنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تھراپی بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم ان کو مطلب ایک اچھا پولیس آفیسر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اچھا رسپانسو شہری بھی برابر میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ ایز اے سٹیزن جب وہ پبلک کو ڈیل کر رہا ہے ایز اے اسٹیٹ ریپرزینٹیو, دا پروونشل پولیس ریپرزینٹیو, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یار اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے. اچھا سر, ایک جوان کو جب آپ دوران ٹریننگ ہر قسم کے ویپن کو چلانے, کھولنے اور بند کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں اس کو, تو ایسی کیا وجہ ہو جاتی ہے جب وہ میدان عمل میں آتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے؟ ٹریننگ دیکھیں, آپ دیکھیں, میں آپ کو کامن سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب ہر بندے کو پتہ ہے نماز فرض ہے 5 ٹائم, اس کے باوجود مسجد میں اذان دی جاتی ہے. کیوں؟ کہ بار بار جو ریمائنڈر ہے نا, یہ بار بار ریمائنڈر آنا ضروری ہے کہ آپ کو, آپ کی ایک ڈیوٹی ہے, آپ نے اس کو ڈسچارج کرنا ہے. اسی طرح اب جیسے دیکھیں, اب اس نے بیسک ٹریننگ لی, ٹھیک ہے,
وہ اس کے 5 یا 7 سال بعد اگر وہ لسٹوں کے ایگزام پاس کر گیا اور وہ لوور ٹریننگ پہ جائے گا تو پھر اس کی فائرنگ آئے گی. تو 10 سال میں جب اس نے اگر فرض کریں اس نے 150 یا 250 فائر کیا ڈفرینٹ ویپن سے, تو اس کی ویپن ہینڈلنگ اور اس کی جو ہے ویپن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے, وہ 8 سال میں اس کو دوبارہ موقع نہیں ملا ہے, 8 6 سال وٹ ایور. تو اس میں یہ جو ہے نا اتنا گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی فائر تو نہیں کر رہا وہ. تو یہ پھر 8 یا 10 سال کے بعد یا پروموشنل زون میں جب وہ آئے گا تو پھر اس کو موقع ملے گا. ادروائز ہمارے ہاں کوئی ایسا ہے نہیں میکنزم, اس کو ڈیوائز کیا جا سکتا ہے البتہ کہ ان کو کانسٹنٹلی فائر کی پریکٹس کروائی جائے. اچھا سر, آپ نے مجھے اتنے سارے کورسز گنوا دیے کہ ہم فلاں کورس کروا رہے ہیں, ان کا لیکچرز بھی دلوا رہے ہیں, ان کو ٹریننگ کے تمام اعلیٰ معیار سے گزار رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود رویے کیوں نہیں تبدیل ہو رہے راؤ صاحب؟ رویے ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسے 78 سال سے ایک جو ہے وہ گلگلہ سا ہے جی, تھانہ کلچر, پولیس کلچر. کیا دوران ٹریننگ ان چیزوں کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا؟ دیکھیے جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں نا جی, کلچر جو ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے اور بیہیویئر جو ہے وہ ہمارا ایک کلچرل کی ایک ریفلیکشن ہے. تو ہمارا جو کلچر پولیسنگ کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ اس کے سٹرکچر سے, ہمارے اس کے انفراسٹرکچر سے, اس کے فریم ورک سے, اس کی ورکنگ انوائرمنٹ سے, اس کے ورکنگ آور سے, اور اس کے اوپر جو سوشیو پولیٹیکل پریشرز آ رہے ہوتے ہیں نا اس کی ریفلیکشن ہوتا ہے. وہ بیہیویئر جو ہے وہ ایک پیکیج ہے بہت سارے فیکٹرز کا. اب ہم جب کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہم ایکچولی اس بیہیویئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو بائی پروڈکٹ ہے بہت سارے فیکٹرز کا. ان فیکٹرز کو ہم نظر انداز کر کے جن کا انڈائریکٹ انفلوئنس آ کے ایک سم ٹوٹل آف بیہیویئر بنا رہا ہوتا ہے, تو ہم ایک سمٹم, ایک ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم سمٹم کو اور اس کے جو کاز ہے اس کو چینج نہیں کرنے کی بات کر رہے. تو ہم نے اس کو روٹ سے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اب دیکھیں ٹریننگ میں ہم نے اس کو سافٹ اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کے بیہیویئر کی تھراپی کر رہے ہیں, اس کو ایک اچھا بیہیویئرل انسان بنا رہے ہیں کہ اس کا ڈسپلے اچھا ہو اور وہ ایک اچھا رسپانسو, سوشلی رسپانسو پولیس آفیسر بن سکے. وہ پروفیشنل بھی ہو, کمپیٹنٹ بھی ہو اور سوشلی رسپانسو بھی ہو اور اکاؤنٹیبل بھی ہو. تو ہم یہ چیزیں وہاں سے لا رہے ہیں. اب جب سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے سٹرکچر اور ورکنگ انوائرمنٹ کو بہت بہتر کیا. اب تھانوں کا جو فرنٹ, ہم نے تھانوں کو فرنٹ سے کام کرنے کا شروع کیا. اب تھانوں کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے. آپ چونکہ میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تھانوں کا جو فیس ہے اس پہ کاؤنٹر سسٹم ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ کاؤنٹرز ہیں. اب اس کے اندر ایک بڑا ہیومن لک آتی ہے. آپ کو ایک مطلب پولیسنگ میں ایک کارپوریٹ قسم کا ایک ٹچ نظر آتا ہے. آپ کو ایک فیس لیس تاثر ملتا ہے. وہ فیس لیس تاثر بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو تھانے کے اندر جانے سے پہلے آپ یہی سوچتے رہیں کہ یار میں ایک میڈیئر ہی ڈھونڈوں, وہ میڈیئر ہی ڈھونڈوں جو اس کو عرف عام میں ہم ایک ٹاؤٹ کہتے ہیں. وہ ٹاؤٹ کیا ہے؟ ٹاؤٹ ایک مطلب آپ کے اور ایک انسٹیٹیوشن کے درمیان ایک برج کا کام کرتا ہے. ہم نے وہ برج توڑ دیا ہے. وہ برج کیسے توڑا ہے؟ ہم نے اس ایک ڈیجیٹل ریولوشن کے تحت انسپیکٹر جنرل صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے اس برج کو اس طرح بریک کیا ہے اور اس کو ایک ڈائریکٹ ایکسیس دیا کہ ہم نے 17 سے زیادہ جو ہے نا ڈیجیٹل ایپس ڈیولپ کر دی ہیں. وہ ڈیجیٹل ایپس جی وہ 17 ڈیجیٹل ایپس ہے. جیسے فرض کریں آپ کا کوئی بچہ گم ہو گیا تو آپ میرا پیرا ایپ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کمپلینٹ ہے تو آپ کو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. پھر اسی طرح آپ کو ایف آئی آر آپ کو آن لائن کاپی مل جائے گی, آپ کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا انویسٹیگیشن ہے تو انویسٹیگیشن میں آپ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر آپ کے گیون نمبر پہ آپ کو ودن 24 آورز رابطہ کرے گا اور آپ کے ساتھ وہ بتانے کا پابند ہے, اور آپ اس ایپ کے تھرو اپنی چیک کر سکتے ہیں کہ میری انویسٹیگیشن کس مرحلے پہ ہے. پھر اسی طرح جب ہم نے ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ ڈیجیٹلی آپ نے کیس فائل کیسے پریپیئر کرنی ہے, کیس فائل کی سبمیشن کیسے ہوگی. ہماری تمام کیس ڈائریز ڈیجیٹل ہو چکی ہیں. اور آپ جس آفس میں آپ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے ہاں جو آفس مینجمنٹ ورک ہے, میرے آفس میں آپ کو فائل نہیں ملے گی کیونکہ تمام فائلیں ڈیجیٹل آ رہے ہیں اور اپ ٹو چیف سیکرٹری سے سی ایم آفس تک یہ تمام ڈیجیٹل فائل جاتی ہے. ڈیجیٹل فائل ہی واپس آتی ہے اور اس کا صرف جو پیپر نکالنا ہو ایز اے ڈاکومنٹ تو پھر وہ پرنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پولیس کو ہم فزیکل اور مینول سے ہٹ کے ہم اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. تو اب جیسے ہوٹل آئی ہیڈ
فیس ٹریس ہے، ٹریکنگ سسٹم ہے، اور آپ نے اگر اپنے کسی سرونٹ کی ویریفیکیشن کروانی ہے، آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، آپ نے کوئی کریکٹر ویریفیکیشن کروانی ہے، سو آل تھنگس ہیو گون ڈیجیٹل. اور آپ کو ہم آپ سے جو فیڈ بیک لیتے ہیں، آپ ہمیں ڈیجیٹل فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ فیڈ بیک میکنیزم بھی ڈیجیٹل ہے. پھر ہمارے انٹرنل جو سسٹمز ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ ہمارا پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، پھر ہمارا HRMS ہے. اب آپ کو ACR جتنی بھی ہیں ہم ڈیجیٹلی لکھ رہے ہیں. آپ کی ACR اگر آپ سبارڈینیٹ ہیں کسی جگہ سے بھی میرے ماتحت رہیں تو آپ ڈیجیٹل ACR میرے اس میں آئے گی پورٹل پہ، میں اس کو OTP کے تحت میں اس کو ایکسیس کروں گا، میں اس کو لکھ کے اس وقت فوراً واپس بھیج دوں گا، اور وہ کسی کو چکر لگانے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے اس سسٹم کے بارے میں مزید پوچھوں گا. ناظرین، DIG ٹریننگ پنجاب راؤ منیر ضیاء سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں DIG ٹریننگ پنجاب راؤ منیر ضیاء سے. اچھا سر، آپ بتا رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ کچھ ایپس ہیں مختلف جس میں چیزیں جو ہیں وہ آپ عوام کی سہولت کے لیے اس کو پیش کریں. وہ ایپس میں کیا کیا ہے سر؟ اس میں سر اس کو براڈلی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ایپس وہ ہیں جو ہمارے انٹرنل مینجمنٹ سسٹم کو سٹریم لائن کرتے ہیں، اس میں یعنی ہر چیز ہم نے ڈیجیٹائز کر دی ہے. تو یعنی ایک جب پولیس آفیسر یا آفیشل خود بطور سائل اپنے ہی دفتر میں جائے تو اس کو بھی اسی سہولت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. یعنی آپ نے عوام کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت افسران کے لیے بھی جی ہم نے انورڈ اور آؤٹ ورڈ، ہم نے سروس ڈیلیوری اور جو ہمارا اپنا ملازم ہے اس کی دونوں کی بہتری کے لیے جو ہے نا ڈیجیٹل ایپس ہم نے شروع کیے. جیسے ہمارے ہاں ایک HRMS ہے، اگر اس نے سے فار ایگزامپل اس کا پورا ایک ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں بجائے اس کے کہ ہم نے اس کو بلائیں تو جسٹ سنگل کلک اوے تو ہمیں اس کی تمام پوسٹنگ چارٹ جو ہے نا ڈیجیٹلی میں ہمارے پاس پورا مالنامہ پورا اس کا جو ہے نا جس کو ہم اس کو فوجی مثل کہتے ہیں، وہ پورا کا پورا اویلیبل ہوگا. اس کی گڈ انٹریز کتنی ہیں، اس کی بیڈ انٹریز کتنی ہیں، اس کی ACR لکھی گئی نہیں لکھی گئی، اس نے کتنا فیلڈ کیا ہے، اس نے کتنے ڈیسک جاب کی ہے، اس نے کتنی چیلنجنگ اسائنمنٹ کی ہے، اس کی پوٹینشیل کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اور اس کو کتنے عرصے سے فیلڈ پوسٹنگ نہیں ملی. تو یہ ایک اٹ از اے کلک اوے. اگر اس نے چھٹی لینی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کتنی چھٹی چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے یا کتنی اویل کر چکا ہے، جسٹ سنگل کلک اوے میں پتہ لگ جائے گا کہ اتنی ارلی اویل کر چکا ہے. تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ہم نے اس کو ہم اب ڈیجیٹل پولیسنگ کے ایرا میں روایتی پولیس نہیں. جی بالکل، اب میں نے مینول پولیسنگ سے ہٹ کے اب ہم ڈیجیٹل پولیسنگ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. اچھا، مینول زیادہ اچھا تھا کہ ڈیجیٹل؟ اچھا، اس میں مینول اب دیکھیں جیسے جیسے آرگنائزیشن کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے، جیسے سے فار ایگزامپل 2,30,000 کے قریب اپروکسیمیٹلی ہماری ہے، تو اس کو اتنی فائلوں کو مینٹین کرنا، ان کو ریکارڈ کا غائب ہونا، اس کی اپ ڈیٹ کرنا، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا، یہ جب ایک خاص سائز سے آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو چیزوں کو سمارٹلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اچھا سر، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنا ہے فسانہ کہ آپ کے ٹریننگ سینٹر جو ہیں وہ بھوت بنگلے ہیں، عقوبت خانے ہیں، وہاں پہ روایتی انداز میں تفتیش کے جو گر ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، جبکہ دعویٰ ہے جدید خطوط پر تفتیش کا؟ میں نے 2 سوال مکس کیے. جی ہم اس کو 1 بائی 1 ٹیکل کرتے ہیں. اب آپ نے پہلی بات کی اس کے فزیکل انفراسٹرکچر کی، تو یہ اب فسانہ زیادہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اب ہم تمام کالجز جو ہیں نا، وہ جس طرح ہم نے تھانوں کو بہتر بنایا ہے نا، اسی طرح اسی لگن کے ساتھ ہم نے اپنے کالجز کا فزیکل انفراسٹرکچر امپروو کیا. اچھا، یہ کب کیا؟ جی اس کی یہ فیس لفٹ یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ جو ہے نا یہ بڑے ریگولرلی، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ مذہبی ایک فرور کے ساتھ، جس طرح ایک جذبہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہم اس پہ لگے ہوئے. اب میں آپ کو ایک مثال کوٹ کرتا ہوں. اب کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک انڈر ٹرینی، ایک کانسٹیبل جس کو ابھی یوں سمجھیں کہ اس نے تربیت کے مراحل بھی پورے نہیں کیے، ہی ہیز ایکسیس ٹو ایڈیشنل IG اینڈ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پرسنل نمبر تک. میں نہیں مانتا. یہ ایسا ہے. ہمارے ایڈیشنل IG صاحب، میں ہمارا جتنے بھی اس وقت ٹرینی موجود ہیں ان سب کا A to Z ایک ورکنگ واٹس ایپ گروپ موجود ہوتا ہے. اس میں دے کین سینڈ دیئر ریکویسٹ ڈائریکٹلی ٹو DIG ٹریننگ، ٹو دا ایڈیشنل IG ٹریننگ، ٹو دی کمانڈانٹس،
ٹو دا پرنسپلس اینڈ وی آر آل آن بورڈ. اور ایک ایک لمحے کی تصویر جو لیپسز ہیں ہمارے وہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹلی. تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو والنٹیرلی اپنے آپ کو تابع کر دیا ایک ڈیجیٹل سرویلنس کے, اور وہ بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے ٹرینیز میں اور اپنے پیئرز میں اور اپنے کولیگز میں اپنے آپ کو ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دیا. یعنی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے جتنے ٹریننگ سینٹرز ہیں, جتنے ٹریننگ کالجز ہیں, وہ عالمی معیار کے ہیں؟ جی میں بالکل بڑے فخر سے دعویٰ کرتا ہوں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ڈائننگ ٹیبل اگر آپ کو کسی 4-5 اسٹار ہوٹل کے جیسا اگر آپ کو میس کا ملے اور آپ کے لیے بوفے لگا ہو, آپ کے ٹیبل پہ کانٹے لگے ہوئے ہوں, پلیٹیں لگی ہوں, نیپکن موجود ہوں, تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ مطلب کوئی فسانہ ہے؟ مجھے سننے میں تو یہ جو ہے یہ خواب لگ رہا ہے. نہیں, یہ خواب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہ پچھلے 3-4 سال سے پریکٹس ہو رہی ہے, اور روزانہ جو ہے ایک سٹینڈرڈائزڈ مینیو ہے تمام انسٹیٹیوٹ اور کالجز کا. آج ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ پکنا ہے اور اس کی یہ کوانٹٹی ہے اور یہ کوالٹی ہے. اچھا, وہ میرا ایک سوال بیچ میں رہ گیا کہ آج بھی روایتی تفتیش کے گر بتائے جاتے ہیں کہ جدید خطوط کی طرف نہیں, میں تھوڑا سا آپ کہ دونوں نہیں, میں آپ کو ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریننگ جو ہے نا وی ہیو ریولوشنائز ٹریننگ میتھڈالوجی. جیسے میں نے آپ کو گزارش کی کہ ہم جو چینجنگ ٹرینڈس ہیں, کرائم دیکھیں نا, آج سے 10 سال پہلے کا کرائم آج آپ کو نظر نہیں آئے گا, اور آج سے 2 سال بعد آپ کو آج کا کرائم کا ٹرینڈ نظر نہیں آئے گا. وی آر الائیو, وی آر ریسپانسو ٹو دی چینجنگ کنڈیشنز. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے کہا تھا نا کہ اس مونولاگ ٹریننگ کو ہم نے ختم کر دیا. آپ یہاں بیٹھ کے لیکچر ڈلیور کریں, تمام ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آن لائن آپ کا لیکچر جائے گا. آپ تمام انسٹیٹیوٹ کے کلاس رومس کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ایک سنگل کلک کے تحت دیکھیں کہ کون سے کلاس روم میں کون سا لیکچر دیا جا رہا ہے. وی آر ہائیلی ڈیجیٹائزڈ, اور اگر ہم یہاں پہ جو ہے نا آن لائن ڈسٹنس لرننگ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی وردی گیسٹ اسپیکر نہیں آ سکتا تو ہم اس کو تمام کو آن لائن لے لیتے ہیں, اور ہمارے جو 80% کے قریب جو کلاس رومز ہیں وہ ڈیجیٹل ہیں. اور اسی طرح ٹریننگ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم روایتی ٹریننگ دی بالکل نہیں, روایتی ٹریننگ میں نے گزارش نہیں, بالکل نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو مونولاگ سے ہٹ کے انٹریکٹیو بنایا. اب ہمارے ہاں پینل ڈسکشن ہوتی ہے, لیکچرز نہیں ہوتے, پینل ڈسکشن ہوتی ہے, کیس سٹڈیز ہوتی ہیں, ماڈیولر ٹریننگ ہوتی ہے, ہینڈز آن ٹریننگ ہوتی ہے, اور فیلڈ ورک ہوتا ہے. ایک جیسے ہم نے ایک موک کورٹ روم بنایا ہوا ہے, ہم پورا ٹرائل موک کیا جاتا ہے. اسی طرح جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوگی پوری, ایویڈنس کیسے کلیکٹ کی جائے گی, ڈیجیٹل ایویڈنس کلیکٹ کیسے کی جائے گی. اب ہم جا رہے ہیں ایویڈنس کلیکشن, خاص طور پہ ان کمنگ. یہی میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انویسٹیگیشن کو لے کے ٹریننگ کے معیار پہ بھی سوالیہ نشان ہے, تو کیا آپ دوران ٹریننگ انویسٹیگیشن کے جو کورسز ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ بڑا آپ کا پرٹیننٹ کویسچن ہے, اور اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ ہم نے ٹریننگ جو ہے نا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, آن گوئنگ پروسیس ہے, اور بیسک ٹریننگ کے بعد تو ہم رک نہیں جاتے. پروموشنل ٹریننگ تو جب کسی کی پروموشن ہوگی تو آئے تب ہی ہوگی, لیکن ہم ہر وقت اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے ریجنل ٹریننگ سینٹرز قائم کیے ہوئے ہیں. یہ ان ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے ہٹ کے ہیں, یہ ڈائریکٹلی اوور سائٹ ہماری ہے, لیکن امیجیٹ اوور سائٹ جو ہے وہ ریجنل پولیس آفیسر کی ہے, RPO کی ہے. اس کے آفس میں اس کے جو سیٹنگ ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر ایک RTC ریجنل ٹریننگ اسکول ہے, اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹریننگ جو ہے نا وہ سیشن چلا رہتا ہے. اس وقت ہم 36 قسم کے انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ٹریننگ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. 36 قسم کے, میں آپ کو پوری لسٹ دوں گا, اور وہ 2 دن سے لے کے میکسیمم 1 ہفتے کا ہوتا ہے. اور اس میں اس کی خوبی کیا ہے, ایک تو یہ سپیڈی ہے, بجائے اس کے کوئی بندہ وہاں سے اٹھ کے آئے. اب سب انسپیکٹر وہ ٹریننگ کے لیے جو بتایا جی میں چونگ جانا ہے, میں نے پنڈی جانا ہے, وہ اس کو سپیئر نہیں کیا جا سکتا. اپنے ریجن میں وہ ایزیلی اویلیبل ہے. ایک تو سپیڈی ہے, اس کی جی اویلیبلٹی ہینڈی ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہاں سے ریسورس پرسن ہم نے لوکلی انگیج کیے ہوئے ہیں, آن لائن بھی ہم ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس وقت تک میں اگر آپ کو 2025 کا فگر بتاؤں تو 2,30,000 ہماری یہاں اگر فرض کریں
اپروکسیمیٹلی ہماری وہ ہے اسٹرینتھ پولیس کی، تو اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لوور اینڈ اپر سبارڈینیٹ جو ہیں جن کے لیے ہم RTCs میں ٹریننگ کرواتے ہیں خاص طور پہ انویسٹیگیشن کی، اس وقت تک ہم 48,000 آدمی کو ٹرین کر چکے ہیں۔ یہ ایئرلی فگر ہے، 48,000 اور یہ لیکن سر اس کے میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کے باوجود جائے وقوع کو بر وقت محفوظ کیوں نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے اہم شواہد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ اس میں دیکھیں کہیں نہ کہیں ٹریننگ میں گزارش خلا کرتا تو ہے ہوں، نہیں خلا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے اس طرح دیکھتا ہوں کہ پولیس تو فرسٹ رسپونڈر ہے نا، پولیس تو رسپونڈ اس وقت کرے گی جب اس کو ٹائملی کوئی اطلاع ملے گی کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ رورل پولیس اسٹیشن پہ ہیں تو رورل پولیس اسٹیشن کا جو ریڈیس ہے نا وہ بہت بڑا ہے، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 14 سے 16 کلومیٹر کا ریڈیس ہوتا ہے، تو شہر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انسٹنٹلی چلے گئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لا یہ کہتا ہے کہ جب پولیس انسائٹ نہیں ہے، پولیس اگر موجود نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھی شہری موجود ہے وہ پولیس ہے، وہ پولیس ہے، وہ اس کی وہی پاور ہے جو ایک ریگولر پولیس کی ہے۔ اگر اب ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹریننگ کا فقدان نہیں کہا جا سکتا، ہمارے یہاں پبلک کی اویئرنیس کا فقدان اس لیے کہ اگر دیکھیں پولیس آفیسر تو نہیں کرائم سین کو میوٹیلیٹ کرتا، وہ تو نہیں ڈسٹرائے کرتا، اس سے آنے سے پہلے تو پبلک کرتی ہے۔ اگر پبلک میں ہم یہ شعور کسی طرح لے آئیں کہ یار آپ خود پولیس ہیں، آپ نے ایویڈنس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے ایز اے وٹنس ایکٹ کرنا ہے، آپ نے پولیسنگ پروسیجر اور ڈیو پروسیس آف لا کو ہمارے ساتھ مل کے سپورٹ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ پولیس کے آنے تک جو کسٹوڈین ہے وہ تو عوام ہے اس کرائم سین کی۔ یہ عوام کو کس نے بتانا ہے سر؟ دیکھیں یہ عوام کو ہم اپنے جتنا بھی کوشش ہے ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ مجھے بتائیں اگر میں یہ تجویز پیش کروں کہ آپ ایک ہفتے کا ایک ماڈیولر ہر سکول میں رکھ دیں، اب کبھی یورپ کے کسی سکول میں جائے نا، بچہ سکول جاتا ہے نا، پہلے ہفتے اسے کیا کیا جاتا ہے، بچہ سکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس کلاس کے وہ بچے کو لے جا کے سڑک پہ کھڑا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ لائٹ گرین ہے، یہ ریڈ ہے، یہ یلو ہے، یہ زیبرا کراسنگ ہے، یہاں سے کراس کرنا ہے، اسے سب سے پہلے ٹریفک کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو آپ مجھے بتائیں، آپ صحافی ہیں، آپ نے کسی ایک سکول کا مجھے سلیبس بتا دیں پرائیویٹ کا یا کسی کا جس میں آپ انہیں یہ ٹریفک کے رولز پڑھاتے ہو، تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں تو ٹریفک کے رولز توڑنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں یہی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو سکولنگ ہے یہ دیکھیں پولیسنگ، میں آپ کو جنرل رول بتاتا ہوں، جب بھی مہذب معاشرے میں کوئی لا بنایا جاتا ہے تو اس مفروضے کے تحت بنایا جاتا ہے کہ عوام باشعور ہے، 90% عوام کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی لا اوبے کرے گی، اور 10% وائلیشن کو گلوبلی مد نظر رکھ کے پولیس ڈیزائن اور ڈیولپ کی جاتی ہے، اس کو اسٹرینگتھن کیا جاتا ہے، یعنی 10% لوگ وائلیٹ کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں ٹریفک میں کتنے % لوگ جو ہے نا وائلیٹ کر رہے ہیں، کتنے % لوگ یہاں تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کا سگنل بند ہے 4 وارڈن کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو ہے اسکول یہ سارا برڈن اگر لا انفورسر پہ آپ ڈال دیں گے تو یہ اگر ایک بچہ ٹرینڈ ہو کے آئے، اسے پتہ ہو کہ یار یہ میں نے زیبرا کراسنگ سے کراس کرنا ہے، یا میں نے ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، یا یلو پہ میں نے پریپریٹری موڈ میں آنا ہے، میں نے رکنا شروع کر، یہاں پہ یلو پہ ہم تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جتنے بھی آپ کے ٹریننگ کالجز ہیں اور سینٹرز ہیں، یہاں پہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں وہ لوکل لیول کی ہے یا اس میں آپ اب انٹرنیشنل لیول کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ بڑا آپ کا دلچسپ سوال ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا جو لا ہے کرمنل لا، وہ انٹرنیشنل تو نہیں ہے، ہمارا تو لا تو لوکل ہے، تو کوئی بھی لا بھی 2-3 ہے ہمارے پاس، 1861 ہے، 2002 ہے۔ دیکھیں وہ بنایا تو ان لوگوں کے لیے وہ تو ڈیزائن تو لوکل پاپولیشن کی، تو جو کرمنل offenses ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ لوکل پاپولیشن جو offenses کرے گی اس کو دیکھ کے لا بنایا جاتا ہے۔ اب تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی لا ہے وہ لوکلائزڈ ہے، اور اس لا کے اندر جو ہے نا ہمیشہ جو آپ کا لوکل اینڈ اسپیشل لا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں لہذا یہ کہنا کہ انٹرنیشنل لا کوئی لا نہیں ہوتا میرے حساب میں، خاص طور پہ کرمنل انفورسمنٹ کے حوالے سے۔ اب آپ اس کو اگر کمپیئر کریں دوسرے ملک کے لا کے ساتھ تو آپ لا جو ہے نا، لا اس کے عوام کو اور اس علاقے کی جیوگرافی کو، اس کے کلچر کو اور اس کے رہن سہن کو دیکھ کے لا بنتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو وائلیشن کریں گے ان وائلیشن کو پلگ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کا لیگل اور جو کرمنل میکانزم ہے نا وہ دوران ٹریننگ آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
دیکھیں جی، دوران ٹریننگ سب سے تو زیادہ جو چیلنجنگ ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ بیسک ریکروٹ کی ہوتی ہے، وہ انیشل ٹریننگ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ آپ سب سے پہلے تو جو آپ کا انٹیک آ رہا ہے نا، وہ ایک سپاہی کے لیے جب ہم ریکروٹ کرتے ہیں تو اس میں ایم اے بھی آ رہا ہے، ایم فل بھی آ رہا ہے، ایم فل بھی آ رہا ہے، بی اے بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بی ایس بھی آ رہا ہے اور گریجویٹ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ سارے ایک جو پوٹینشیل ہے نا، اس پوٹینشیل کے اندر گیپ ہے، وہ ایک یونیفارم پوٹینشیل نہیں ہے۔ وہ کوئی سلو لرنر ہے تو کوئی آلریڈی مطلب جو ہے نا ایٹ دی ایج آف دی ایڈوانس لرننگ ہے۔ تو ان کو ایک یونیفارمٹی میں لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ پھر جو ہمارے پاس جب جنریشن جو آ رہی کس ہے، طرح لاتے ہیں؟ اس کو فزیکل ٹریننگ کے تحت لاتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے کسی بھی چیز کو جو آپ کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے ان کو سوشلی، یعنی آپ ایک ہی صف میں محمود اور ایاز کو کھڑا نہیں، وہاں تو بالکل محمود اور ایاز ہی ہوگا، وہاں تو مطلب ایک ہی صف ہوگی۔ نہ کوئی بندہ ہوگا نہ کوئی بندہ نواز ہوگا۔ وہ دیکھیں سب وہی کھانا کھائیں گے، سب اتنے بجے اٹھیں گے، سب وہی پی ٹی کریں گے، سب وہی پریڈ کریں گے، سب وہی ویپن ہینڈلنگ کریں گے، سب ایک کلاس میں بیٹھیں گے، سب کے لیے وہی ایگزام کا اسٹینڈرڈ ہے، سب کو ایک ہی جیسے، کوئی اگر ظاہر ہے کسی کا آئی کیو زیادہ تو ہو، لیکن سب کو جو ہے نا ایک سیم اسٹینڈرڈ کے تحت ایویلیویٹ کیا جائے گا۔ ایک ہی وردی پہنے گا، وہ ایک ہی کمرے میں سوئے گا، ایک ہی باتھ روم استعمال کریں گے، مطلب اس ایک سے مراد ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کے یعنی کوئی جمع تفریق بالکل اس میں کوئی اسپیشل اور پریویلیج کلاسز نہیں ہیں۔ وہ سب ایک گیون اسٹینڈرڈ پہ جو اویلیبل ہے اور گیون ریسورسز کے اندر، اس کے اندر رہ کے ٹریننگ کریں گے، اسی سلیبس کے تحت ٹریننگ کریں گے۔ پھر وہ پوٹینشیل ہے، پھر وہ جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے ایک فزیکل جو ہے نا وہ ویریئنس ہے۔ آپ کو مطلب ایک بیسک تھریش ہولڈ تو رکھا ہوا ہے ہم نے، لیکن فزیکل انڈیورنس کا معاملہ آتا ہے، پھر ہم نے ان کو گریجولی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، پھر آخر تک جا کے ہم ایک ڈیزائرڈ گیون اسٹینڈرڈ پہ فزیکل انڈیورنس کے ہم اس کو لے کے آتے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر ضیاء سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر احمد ضیاء سے۔ اچھا سر، کون سا کرائم اس وقت سب سے زیادہ ہے اور اس کرائم کو ٹریس کرنے کے لیے آپ کن خطوط پہ ٹریننگ کے معیار کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، کچھ کرائم تو ایسے ہوتے ہیں روایتی ہیں وہ؟ نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو ایک براڈر کیٹیگری کی طرف لے کے جاؤں گا۔ کچھ کرائم تو ایسے ہیں جو کرائم ہیں لیکن میری ذات کے اندر ہی ہیں۔ اچھا، ذاتی کرائم ہے؟ میں مطلب جیسے اگر میں شراب پی رہا ہوں تو جب تک میں باہر نکل کے لوگوں کو افیکٹ نہیں کروں گا تو مجھے ہی ہارم ہو رہا ہے نا۔ میں اگر ڈرگز لے رہا ہوں تو مجھے ہی ہارم ہو رہا ہے نا۔ تو یہ کرائم جو ہے نا، یہ انٹرانزٹیو کرائم، یہ کرائم میرے اندر ہے، اس کا معاشرے کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور جو باہر ہیں سر؟ جو باہر ہیں ان کو ہم دو کیٹیگری میں کر سکتے ہیں۔ جو میری ذات سے کرائم نکل کے باہر جائے گا وہ کیا ہے؟ میں کسی کا سر پھاڑ دوں، کسی کی باڈی کو نقصان پہنچا دوں، کسی کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر دوں، کسی کی پراپرٹی پلنڈر کر دوں، کسی کی جان لے لوں۔ یہ کرائم میری ذات سے باہر نکل کے دوسری کے ذات کو انفلوئنس کر، اسے کہیں گے ہم ٹرانزٹیو کرائم۔ تو یہ ٹرانزٹیو کرائم کو ہم دو براڈر کیٹیگری میں جب لاتے ہیں تو یہ ہم پرسن اور پراپرٹی میں لے جاتے ہیں۔ تو پراپرٹی اور پرسن والے کرائم میں جو زیادہ جو کرائم پینک کریٹ کرتا ہے وہ پراپرٹی والا کرائم ہے، اور خاص طور پہ کچھ کرائم ایسے ہیں جیسے وہ ریپ ہو گیا، چائلڈ مولسٹیشن ہو گئی اور سینسیشنل کرائم، ان کو ہم پرائرٹائز کرتے ہیں، جس سے معاشرے میں ایک عدم تحفظ کا احساس ہو، اس کو ہم پرائرٹی دے کے امیڈیٹلی اس کو پرائرٹی لسٹ پہ لا کے اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر کے ٹرائل کے لیے سینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ کرائم جو معاشرے میں بہت زیادہ انریسٹ کریٹ کرے، خواہ وہ ایک اسپریڈنگ ایگزامپل ہو، جیسے جاوید اقبال مینیک والا کیس تھا جی، تو اس نے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا۔ سیالکوٹ موٹر وے والا جو انسیڈنٹ تھا، وہ دیکھیں اس کو کیسے پرائرٹائز کیا گیا اور کیسے اس کو سالو کیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو معاشرے کو انریسٹ اور ایک غیر یقینی کیفیت اور ایک عدم تحفظ کا احساس کریٹ کرتے ہیں، وہ کرائم ہمیشہ پرائرٹائز کیا۔ اچھا سر، یہ جو کمپیوٹرائز کرائم ہے جس کو ہم جی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب کرائم جو تھا پہلے مینول تھا، اب ڈیجیٹل شفٹ ہو گئی ہے۔ اب اب ہمارے پاس جو زیادہ کیسز کیا آ رہے ہیں جی، اب آن لائن ریڈیکلائزیشن آ رہی ہے، اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، انڈیسنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جو ہے ڈیپ فیک بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں، پھر آپ کو ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے، آپ کی ایکسٹارشن جو ہو رہی ہے، یہ سارا کس پہ ہو رہا ہے؟ ڈیجیٹل ہو رہا ہے۔ تو آپ
یہ بات یاد رکھیں کہ اب کرائم جو ہے نا ود ان کپل آف ایئرس جو ہے نا یہ مینول سے جو ڈیجیٹل شفٹ آئے گی نا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اگرچہ ہم اس کے لیے پنجاب پولیس تیار ہے, اس کے لیے ہم نے کیا تیاری ہے ہم نے جی آلریڈی اس کے لیے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے. اگرچہ یہ تمام ڈیجیٹل سائبر کرائم اور آن لائن فراڈ جو ہے وہ NCCIE کی ذمہ داری ہے, لیکن فیوچرسٹک ویژن کے ساتھ میں آپ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں, اگر NCCIE میں سالانہ 73,000 کیس اب تک کیا ہے تو آپ کو یہ تھوڑا سا فگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے پرسنٹیج, تو میں آپ کو بڑے اس کے ساتھ بتاؤں کہ کنوکشن ریٹ جو ہے نا بلو 4% ہے, اور کنورشن آف جو ریٹس آف FIR ہے وہ 1% ہے 73,000 میں سے. اور جو انویسٹیگیٹنگ کیپیسٹی ہے فیڈرل لیول پہ جا کے اس سائبر کرائم کی, اب انہوں نے سول کر دیا نا ایک امینڈمنٹ کے تحت, پیکا کے تحت انہوں نے ایک امینڈمنٹ کروائی ہے. انہوں نے کہا جی اب صرف جو ہے NCCIE ہی سائبر کرائم کو دیکھے گا, اور ابھی تک دسمبر تک آلموسٹ کوئی 73,000 کے قریب درج ہو چکا تھا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ 35% رائز ہے, ہر سال 35% رائز آئے گا. تو جب میں ابھی پچھلے دن میں چائنا ٹریننگ پہ گیا ہوا تھا سائبر کرائم کے حوالے سے, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو کرائم ہے اوور آل تمام کرائم جو ہے نا 90% سائبر جا چکا ہے. اچھا, وہ 10% جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل کرائم رہ گیا ہے. تو اسی طرح ہم تیزی سے جو ہے نا ڈیجیٹلائز ہوں گے کرائم کے اندر, تو اس کے لیے اب ہم نے اس کو سینٹرلائز کر دیا ہے, جبکہ چائنا, UK, انڈیا اور تمام ممالک میں جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب کیپیسٹی کا ایشو آ رہا ہے, جب میں نے آپ کو بتایا اس وقت اگر میں NCCIE کے کیسز کو دیکھیں تو تقریباً 300-400 کے قریب جا کے ایک انویسٹیگیٹر کے پاس جو ہے نا کیس پینڈنگ پڑا ہوتا ہے, انکوائریز. تو اب اگر گلوبلی دیکھیں تو یہ 15 سے اور 30 کیسز ہونے چاہیے اینولی, تو 1800 گنا زیادہ کرائم ریشیو ان کے پاس, اور تقریباً 166 کے قریب ان کے پاس انویسٹیگیٹنگ آفیسرز فار انٹائر پاکستان. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں دیکھنی پڑیں گی, اور یہ ورک لوڈ آل آف سڈن ہمارے پاس واپس آنا ہے. اچھا سائبر کرائم کا تھوڑا سا مجھے 1 منٹ اور دی. پھر ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ پہ تقریباً کم از کم سیل بنے ہوئے ہمارے, اور 10 یا 12 بندوں کا یونٹ جو ہے نا سائبر کرائم کے لیے ہم نے فلی آلریڈی جو ہے نا اس کو ٹرین کر کے بٹھایا ہوا, تیار کر دیا جی ہمارا بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ سائبر کرائم کی جوریسڈکشن کنکرنٹ آئے یا نہ آئے, لیکن ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز اس طرح کر دیا ہے کہ ہمارے ہائی پروفائل کیسز, ہائی اینڈ کیسز میں کون سا کیس ایسا ہے جس میں موبائل استعمال نہیں ہوتا, کون سا کیس ایسا ہے جس میں موبائل کی فورینزک نہیں چاہیے, کون سا کیس ایسا ہے جس میں ہائی پروفائل جس میں فیشل ریکگنیشن نہیں چاہیے, کون سا ایسا ہے جس میں CDR کا انالیسس نہیں کرنا ہوتا, کون سا کیس ایسا ہے جس میں ہم جیو فینسنگ نہیں کرتے, کون سا کیس ایسا ہے جس میں ہم ڈیجیٹل ایویڈنس, جس میں ہم ٹاور لوکیشنز, بیس اینٹینا لوکیشن, IMSI, IMI, کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہیں کرتے, اور فورینزکس کے تحت جو ہم اس کا جو ہے نا ڈیپ ڈیٹا جو ہوتا ہے سیل فون کے اندر میموری, وہ ہم اس کو ریٹریو کرتے ہیں. اس ساری ٹریننگ میں جی یہ ہوتی ہے ٹریننگ, ہم نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جی ہو رہی ہے. تو اس میں آپ نے جو دیگر ممالک ہیں ان کی مدد لی ہے کہ آپ کے اپنے ماہرین؟ جی ہمارے اپنے ماہرین بھی ہیں, اور جیسے اب جو کچھ لوگ چائنا سے ہو کے ہیں سائبر کرائم پہ ٹریننگ کے لیے, انہوں نے اپنے ماڈیول ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا جو کچھ ہم نیا سیکھ کے آتے ہیں وہ ہم ایک ماڈیول کے ذریعے یا ایک اسپیشل لیکچر کے ذریعے ہم وہ اس کو امپارٹ کرتے ہیں, اس کو ہم ڈیجیٹلی سیف رکھتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی میں ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی گیسٹ اسپیکر آتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے, ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں تمام لیکچرز ڈیجیٹل فارم میں موجود ہیں. وہ ہمارے پاس ایک تمام پولیس لرننگ کا جو ایلڈوراڈو ہے وہ ڈیجیٹائزڈ ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں نہیں بھی کوئی لیکچرر اویلیبل ہوتا تو ہم وہ پرانے لیکچر نکال کے ہم اس کو ایکسیس کر کے ہم دکھا سکتے ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں سائبر کرائم کی ذمہ داری آپ کو سونپی جاتی ہے پنجاب پولیس کو, تو آپ تیار ہیں؟ جی ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں, مکمل تیار ہیں. مکمل طور پر. اچھا سر, اس وقت آپ کے جتنے ٹریننگ سینٹر ہیں, کالجز ہیں, ان میں کون کون سی ٹریننگ دی جا رہی ہے, کتنے بیچ ہیں, کون کون سی فورس جو ہے پنجاب پولیس سے کے مختلف جو ونگز ہیں وہ, اور جو پنجاب پولیس کے ونگز نہیں ہیں وہ کون کون سے ہیں جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں؟ بیسک ٹریننگ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے انڈیپینڈنٹ یونٹس ہیں. جیسے ہمارے پاس ہے CTD ہے, CTD ہے, ہمارے پاس اسپیشل برانچ ہے, ہمارے پاس کارپورل ہے, اور ہمارے پاس SPU ہے, ہمارے پاس ڈسٹرکٹ پولیس ہے, ہمارے پاس ریورائن پولیس ہے, ہمارے پاس PHP ہے. اور اسی طرح یہ تمام ڈسٹرکٹس میں جب ڈفرینٹ قسم کے کارڈر اور یونٹس کی جب بھرتی آتی ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس اسپیشلائزڈ بیسک ٹریننگ کورسز موجود ہیں, وہ ہم کرواتے ہیں. پھر ہم
आउट सोर्स भी करते हैं ट्रेनिंग को। हमने पीरा की ट्रेनिंग करवाई है अभी पिछले दिनों। अच्छा जी। जी, हम कस्टम्स वालों को ट्रेनिंग करवाते हैं और समटाइम्स कुछ खास आस्पेक्ट पे हम रेंजर्स की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। हम एजेके से भी ट्रेन करते हैं, हम जीबी के बंदे भी ट्रेन कर रहे हैं। तो हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जितने भी लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट लेके आते हैं, हम उन्हें अकोमोडेट करते हैं और हमें आउटसोर्स करके हम उन्हें ट्रेनिंग करवाते हैं। ये जो अदर्स डिपार्टमेंट्स की आप ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें आपने पीरा बताया, कस्टम बताया, FIA बताया और जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनका बताया, क्या उनसे चार्ज करते हैं कि जी हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अब देखें, ज़ाहिर है कि अकामोडेशन है, करंट एक्सपेंडिचर आता है, बिजली के बिल होते हैं और ट्रेनिस के जो है हॉस्टल के जो है ना, आपको पता है मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं और इसी तरह फूड के चार्जेस हैं। फिर ट्रेनिंग में ज़ाहिर है आपका एमुनिशन इस्तेमाल होता है, आपका वेपन इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें मिला के उसको एक वर्कआउट करके हम एक कोई प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी और जो सिस्टर प्रोविंसेस हैं हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो हम इस नज़रिए से हट के कि हमको प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम उन्हें ट्रेन करते हैं और वो चार्जेस लेते हैं जो रियली और लिटरली जो उस पर इनकर हो रहे होते हैं। जो आपने मुझे ट्रेनिंग का मेयार बताया, क्या मौजूदा फंड जो आपको सरकार की तरफ से मिलता है वो काफ़ी है इस मेयार को बरकरार रखने के लिए? देखें, हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग है एडिशनल आई साहब की, मेरी और तमाम कमांडेंट्स, वो ये है कि हम एक ब्रॉडर हमारा पैरामीटर है कि हमने गिवन रिसोर्सेज के अंदर रह के विदाउट डिमांडिंग लेविशली और अनड्यूली हमने गिवन रिसोर्सेज के अंदर रह के अपने आप को ट्रेनिंग मैकेनिज़्म को बेहतर बनाया है और उसको स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया है। अब देखिए, खाना तो वही है पक रहा है जो फ़र्ज़ करें 300 रुपये पर हेड हमें डिस्ट्रिक्ट अपने ट्रेनिंग के लिए दे रहा है। अगर हमने उसको जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमने उसको सर्व करने के जो है ना अंदाज़ बदल दिए, खाना वही था, अब बूफे लग गया, अब नैपकिन्स आ गए, कटलरी आ गई और एक क्यू में बड़े महज़ब तरीके से रहन सहन बेहतर हो गया। जी बिल्कुल, आप जाके देखिए, आप यू वुड लव टू विज़िट एंड स्टे देयर। तो हमने अपने आप को ओपन किस तरह किया है? देखिए, हमने अपने आप को ओपन इस तरह के इंस्पेक्टर जनरल साहब के विजन के मुताबिक हमारे पास जितने हम अपने आप को अप्रेंटिसशिप के लिए खोल दिए। हम लोगों को इंटर्नशिप करवाते हैं इंस्टीट्यूशंस को। वो जो भी लोग इंटर्नशिप करते हैं हम उनको फिर फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से मतलब हम उनको एनरोल करते हैं और वो एज ए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं वो बताते हैं कि पुलिस किस हद तक डिजिटाइज हो चुकी है, पुलिस किस हद तक जो है ना किन कंस्ट्रेंट के तहत काम कर रही है, उनको क्या चैलेंजेस हैं। वो हमारे, आप देखिएगा अनकरीब एक पढ़ा लिखा जो तबका होगा जो ख़ास तौर पे हमारी नुमाइंदगी कर रहा होगा, वो दीज आर दी फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, जिनको हम ये जाते हैं, इनको हम विज़िट कराते हैं। अब हमारे देखें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये दे आर ओपन टू विज़िट, ये लोग आते हैं और अब आप देखें कि हम इस हद तक ओपन हैं कि हम ख़वातीन को उनकी सेल्फ़ डिफेंस टेक्निक्स हम उनको सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। वो लोग जो जाते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, आम जो फोर्स का हिस्सा नहीं है, फोर्स का हिस्सा नहीं, आम लोग जाते हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूट से विज़िट के लिए कोई जाता है तो हम उन्हें विज़िट करवाते हैं और उनको बाकायदा वो लंच वंच और ये वो ताम। सर, मौजूदा कैपेसिटी को देखते हुए आपके ट्रेनिंग कॉलेजेस की तादाद काफ़ी है, सेंटर्स की तादाद? जी, मैं आपको ओवरऑल फिगर्स के साथ बताता हूँ कि 2,30,000 अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेंथ पे जो है ना तकरीबन 5 से 6,000 के करीब लोग जो है ना रिटायर होते हैं और इतने हर साल रिक्रूट होते हैं। और अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ सिर्फ 5,000 की पेडेंसी है और हमारे यहाँ कोई ऐसी पेडेंसी नहीं है। और बाकी बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेस भी जो है ना टाइम पे शुरू होते हैं, टाइम पे ख़त्म होते हैं। हम साल में 2 ग्रुप्स को रोल आउट करते हैं। हमारी इन स्कूल्स और कॉलेजेस की कैपेसिटी जो है ना 8,000 अप्रॉक्सीमेटली हॉस्टल की कैपेसिटी है और 8,000 जो है वो क्लासरूम्स की कैपेसिटी है। तो आप देखें कि हमारे पास तकरीबन 5,000 का इन्फ्लक्स आ रहा होता है। तो अगर हम 8 और 8 16,000 हम निकाल रहे होते हैं कि जबकि हम 12,000 की हमारे पास इनटेक आ सकती है। और अगर हम इसको फुल पीक पे चलाएं तो हम 24,000 तक ले जा सकते हैं। इसको मतलब स्ट्रेच करें इस फैसिलिटी को। तो आप देखें ना, हमने पिछले दिनों हमने कितने नए कॉलेजेस और सेंटर्स होने चाहिए आपके ख्याल में? अभी मेरा ख्याल है कि अभी हमें हमारी ट्रेनिंग के मुताबिक हैं। अभी हम क्योंकि हमने अपने तौर पे इनिशिएटिव लेके आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमने RTCs को डेवलप कर लिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत भी हो तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस जो है ना वो हमें एज ए जो है ना ट्रेनिंग यूनिट का जो है ना वो काम दे सकती हैं। तो ट्रेनिंग कॉलेजेस मेरा ख्याल है अगर साउथ को में हमें ज़रूरत है, वहाँ पे एक ट्रेनिंग कॉलेज
انسٹیٹیوٹ بن بھی رہا ہے، ابھی مراحل میں ہے تکمیل کے، اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ساؤتھ والے لوگوں کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہے، انہیں فار فلنگ ایریا میں جانا پڑتا ہے، ملتان آنا پڑتا ہے، ڈی جی خان اور وہ ادھر سے یوں سمجھ لیجئے کہ رحیم یار خان سے، تو وہاں پہ ضرورت ہے کالج کی، ڈی آئی جی اور وہاں ڈی ٹریننگ جی خان میں بن رہا ہے۔ ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر ضیاء کیا کہیں گے عوام کو اپنے پیغام میں؟ دیکھیں عوام کو پیغام میں اگر ہم پولیسنگ کی بات کریں تو اس حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا وہ عوام کے اندر پولیس کا یہ چلا گیا ہے کہ پولیس سلو ہے، فیئر نہیں ہے، پارشل ہے، انکمپیٹنٹ ہے، پروفیشنل نہیں ہے، اور یہ سپیڈی نہیں ہے ڈسپوزل میں۔ تو اور یہ ان تمام بیسس پہ انہوں نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا ہے کہ پولیس جو ہے نا ایک ویلن ہے سوسائٹی کے اندر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم عوام سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پولیس کو ایز اے ویلن کی بجائے اس کو آپ خود لا پڑے نا، دیکھیں نا کہ آپ خود پولیس ہیں پولیس کی عدم موجودگی میں، تو جب آپ پولیس کی عدم موجود میں خود پولیس ہیں تو اس کانسیپٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کانسیپٹ کیسے بہتر ہوگا؟ یہ کانسیپٹ بہتر ہوگا پروفیشنلزم ڈیولپ کر کے، بیہیورل چینج لا کے، انفراسٹرکچر میں اسٹرکچرل چینجز لا کے، اور آپ کی ایفیشنسی اور پروفیشنسی کو ڈیولپ کر کے۔ جب یہ چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو پولیس کے اندر آپ کا امیج جو ہے نا آٹومیٹکلی ریولوشنائز ہوگا۔ پولیس کے جیسے ہم نے کہا کہ ہم فرینڈز آف پولیس، گریجولی ان کی تعداد انکریز ہوگی، یہ ایک برج بنیں گے، اور یہ ہمارے اس امپریشن کو کہ یہ پارشل پولیس ہے یا یہ انکمپیٹنٹ یا نان پروفیشنل ہے، اس تاثر کو وہ زائل ہوگا اور لوگ گریجولی کمیونٹی پولیسنگ کی طرف آئیں گے۔ اور لیکن اس تمام چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب پولیس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں اچانک پھر ریورسل میں چلی جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میڈیا ٹرائل جو ہے نا وہ ایک پاپولر جو لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا جسٹس کا، اور پاپولر ڈیزائر کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ پولیس آلویز ایک لیگل فریم ورک اور ایک ایویڈینشری فریم ورک کے تحت کام کرتی ہے۔ وہ لوگوں کی پبلک جو ہے نا وہ ڈیزائر اور پبلک جسٹس کے مطابق کام نہیں کر رہی ہوتی، اس نے لیگل جسٹس کو دیکھ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پریشرائز ہوتی ہے اور کمیونٹی پولیسنگ بیک ڈراپ میں چلی جاتی ہے، اور وٹنس کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور پریشرائز ہو کے جو ہے نا چیزیں جو ہے نا انویسٹیگیشن سلو ہو جاتی ہے، غلط سمت کی طرف چلی جاتی ہے۔ باتیں سنی آپ نے ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر احمد ضیاء کی۔ ایک چھوٹا سا پیغام، پولیس کو ولن سمجھنے کی بجائے اپنا محافظ سمجھیں، کیونکہ پولیس کوئی غیر نہیں، آپ کی اپنی ہے۔ یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔